बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी अजान की ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब, सर वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम हैदर और आपके नाजरीन को भी मेरा सलाम। इट्स अ प्लेजर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं ये शुरू करता हूँ। बातें तो हमने आज दो तीन चीज़ों पर करनी है। ऑब्वियसली इमरान खान के जो साइफर केस की डेवलपमेंट है उस पर कुछ करनी है। प्रोसीजर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करना है। हमास वाली बात करनी है। लेकिन पहले सर मैं ये ज़रा दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क का मूड और नौजवानों का मूड कहाँ किस तरफ जा रहा है। ये सर ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। ओ भाई हेलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ओए सर आपने ये वीडियो देखी है जिसमें ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये एहतजाज कर रहे हैं और आवाज़ जो सुनाई दे रही है वो ये है, इमरान खान को रिहा करो। और फिर आपने देखा कि वो एक औरत है बेचारी जिसको लाठी मार रही है, उसने लाठी छीन के वो वापस पुलिस वाले को छड़ी मारने लगे और फिर पुलिस वाले जान छुड़ा कर भाग गए। ये आपको फ्यूचर के लिए क्या बताता है? ये जो वीडियो हमने देखी इसमें ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तानी अवाम में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कितना गुस्सा है, कितनी नफ़रत है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उनको, क्योंकि ये एक ज़ालिमाना निज़ाम है और इस निज़ाम के जो भी कारिंदे उनको नज़र आते हैं वो अपना गुस्सा उन्हीं पर निकालना शुरू कर देते हैं। चूँकि पुलिस वाले फ्रंट लाइन पे होते हैं ये ज़ुल्म करने में, तो इसलिए पुलिस वाले जब ये नौजवानों पर टूट पड़े, ख़वातीन पर टूट पड़े, मुझे तो हैरत हुई कि मर्द पुलिस वाले जो हैं, वो ख़वातीन पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो इन नौजवानों का और इन ख़वातीन का जो रिएक्शन है, वो एक नेचुरल रिएक्शन है और उन्होंने अपने गुस्से का इज़हार इस तरीके से किया कि उस ख़ातून ने वो लाठी पुलिस वाले से छीन ली और उसको भी 1-2 लाठियाँ लगाईं और उसके अलावा जो नौजवान थे, ज़ाहिर है कि नौजवानों में जोश व ख़रोश और जज़्बा तो ज़्यादा होता है। तो उन्होंने भी कुछ पुलिस वालों को घेरे में ले लिया और पुलिस वाले वहाँ से भाग गए। तो ये तो वाक़यात, मुझे यकीन है कि अब इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जाएँगे क्योंकि अवाम टोटली मुतनफ़्फ़र हो चुके हैं इस निज़ाम से। उनकी ज़िंदगी इन्होंने अजीरन कर दी है। लोग जो हैं भूखों मर रहे हैं और उनकी आवाज़ जो है उसको दबाया जा रहा है और ज़ाहिर है कि उनको इस बात पर भी गुस्सा है कि इमरान खान को नाजायज़ तरीके से कैद में रखा हुआ है। तो उस लिहाज से ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज़ जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए वो अब इन हालात को इस तरीके से इन हालात से निमट रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अब आगे भी मामलात बढ़ेंगे क्योंकि अवाम को कोई रिहाई तो नहीं मिल रही, कोई रिलीफ़ तो नहीं मिल रही किसी तरीके से और नए नए जो है ना वो मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हीले-बहाने बनाकर। तो इस लिहाज से ये जो कुछ हमने देखा इस प्रोटेस्ट में, ये एक्चुअली फ्यूचर के लिए हमें बताती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया सर। सर ये बिल्कुल आप बात सही करवा रहे हैं। और जो मेरे पास खबरें आ रही हैं ना सर वो ये है कि एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज़ होने वाला है। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहता हूँ कि आप जो हैं
اس پروگرام کو دیکھتے رہیں. میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا کہ کب کیا ہونے والا ہے، اور جب وہ ہو تو پاکستان کی عوام جو ہے اس نے باہر نکل کے آنا ہے، ان جان نثاروں کے ساتھ، ان جہادیوں کے ساتھ، ان جنونیوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ جو پاکستان میں ایک منصفانہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں رول آف لا لانا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک آرڈر کو فروغ دینا چاہتے ہیں. یہ چند میں دنوں کی، ہفتوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اس پروگرام کو غور سے دیکھنا ہے، بیکاز جو آپ کال وال کا انتظار کرتے ہیں، وہ میں کال تو نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں گا کب یہ ہو رہا ہے. پھر آپ نے اپنے شہروں میں باہر نکل کے آنا ہے. سر، یہ میں ایک عمران صاحب کا انہوں نے اپنے فیملی کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا. اگر اجازت دے تو میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. ضرور پلیز. جی. تو انہوں نے کہا کہ جی، جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے چند روز میرے لیے خاصے مشکل تھے. بڑی آنیسٹلی انہوں نے جواب دیا. سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پر لیٹنا پڑتا تھا، جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے. لیکن اب میں اس میں ایڈجسٹ کر گیا ہوں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ آج کے عمران خان میں اور اس عمران خان میں جسے 5 اگست کے روز قید کیا گیا تھا، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات، اور یہ اگلی بات بہت ہی زبردست ہے سر. وہ کہتے ہیں کہ میں آج روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں، کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا، جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میں دیگر کتب کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں، اور اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے واقعات پر غور بھی کر رہا ہوں. یہ بہت ان کو ایک ٹائم ملا ہے ریفلیکشن کا، جو ان کو پہلے نہیں ملا تھا. یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں، جیسے حالات میں بھی رکھیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے. وہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جی بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، وزن گر گیا، داڑھی بڑی بھی ہے، فلانا ہو گیا، بہنیں رو پڑی، یہ بالکل جھوٹ بکواس لوگ کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں آپ کا کپتان عوام کے حق، حاکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. یہ مین از امیزنگ مین. پھر فرماتے ہیں کہ جہاں تک سائفر مقدمے کا تعلق ہے، یہ بہت اہم ایسپیکٹ ہے سر ان کے خط کا. جہاں تک سائفر مقدمے کا تعلق ہے، میرے پاکستانیوں، یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے کھڑا گیا ہے. ایکچولی وہ اور بات کر نہیں سکتے تھے. یہ سارا جو ہے پاکستان کے اندر جو جرنیلوں نے، باجوہ نے اور اب عاصم نے، جو کانسپریسی کی ہے ہندوستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مل کے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کر کے ڈاکو لٹیروں کو لائیں، یہ اس کے متعلق ان کا بہت ڈائریکٹ ایک اشارہ ہے. ملک کا منتخب وزیر اعظم تو میں تھا، سائفر کے متعلق ہے، اس وقت تو میں تھا. جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی، اور آج مجھ پہ مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ میں نے پاکستانی عوام کو، جو کہ اس ملک کے اصل حاکم ہیں، اس غداری کی خبر دی. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سر، جو انہوں نے کہا ہے کہ غداری تو باجوہ نے کی، اور میں جو وزیر اعظم تھا، جب میں نے عوام کو بتایا تو میرے خلاف انہوں نے غداری کا کیس کر دیا. پھر جناب کہتے ہیں کہ مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو ان کارکنان، خصوصاً خواتین کارکنان کی اسیری کی تکلیف ہے، جنہیں طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا چند افراد
اور آپ کو پتہ ہے وہ چند افراد کیا ایک آدمی ہے عاصم مرید نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے۔ میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دلائی جائے۔ آخر میں میرے پاکستانیوں، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں۔ یہ آزمائش کا وقت ختم ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ آپ ہر فورم پہ اس غیر منتخب حکمرانی ٹولے اور ان کے سہولت خاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں۔ میں پیش گوئی کر رہا ہوں، عمران فرماتے ہیں میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پلان والوں کو شکست دیں گے۔ یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، ان کا مقصد صرف اور صرف شکست ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ سر یہ ان کا خط ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ اس طرح ہے کہ دیکھیے، ایک تو اس پیغام سے جو بات مکمل طور پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی روحانی کیفیت جو ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے، کتنی بلند ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی جو جسمانی کیفیت ہے اس کے متعلق تو ان کے ڈاکٹر عثمان نے آج بیان دیا تھا جو بہت ہی خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ پہلے سے بہتر ہیں۔ جب ان کو گولیاں لگی تھی نومبر کے اوائل میں پچھلے سال، تو وہ کئی مہینوں تک وہ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے تھے، اس لحاظ سے اب ان کی صحت بہت بہتر ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کی ذہنی کیفیت بھی بہت پازیٹیو ہے۔ تو یہ تو ان کے ڈاکٹر کی باتیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو کچھ اپنے پیغام میں کہا، ان کی جو روحانی کیفیت ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو جیل میں، حالانکہ جیل کی صعوبتیں تو وہ جھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر قرآن کریم کا اور غور سے مطالعہ کیا اور کتابیں پڑھی، اور ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اور بھی کلیئر ہوتی گئیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنے پاسٹ کے اقدامات پر غور و فکر کرے، اور اگر کہیں پر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں تو ان کی ریکٹیفیکیشن کرے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ موقع جو ہے جو ملا، حالانکہ مشکل وقت تھا، لیکن یہ کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا۔ اور انہوں نے یہ جو کہا کہ بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا دور آتا ہے، تو وہ اس میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود یہ سورہ الانشراح میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ پھر آسانی بھی فراہم کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عمران خان نے ان آیات کو صحیح طریقے سے پڑھا اور سمجھا ہے، اور وہ ان کی ذہنی کیفیت اور بھی مستحکم ہو گئی ہے۔ انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے جن جذبات اور جن احساسات کا جو ذکر کیا ہے، یہ ان کی بلندی کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی اسیر ہیں، وہ خود بھی جیل میں صعوبتیں جھیل رہے ہیں، لیکن ان کو فکر ہے اپنے کارکنان کی، ان خواتین کی جو صعوبتیں جھیل رہے ہیں۔ اور پھر جو انہوں نے یہ اس بات کا ذکر کیا جو سائفر کا، بالکل صحیح بات کی کہ یہ تو ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف کنسپیریسی تھی، اور اگر عمران خان نے اس کنسپیریسی کا ذکر کیا، اور جس کو ظاہر ہے کہ باجوہ اور ان کے باقی یہ جو جرنیلوں کا جو ٹولہ ہے، انہوں نے مل کر جس طریقے سے امریکہ کے آرڈرز پر ایک منتخب حکومت کو گرایا، یہ پاکستان سے غداری ہے۔ یہ ان لوگوں پر مقدمے چلنے چاہیے، نہ کہ عمران خان پر مقدمہ چلے۔ یہ غدار تو ملک کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ گئے ہیں۔ یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ جو ملک پر مسلط کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے
پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، پاکستانی عوام پر جو مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، باجوہ ہے اور اس کے ہواری جو ہیں، یہ ڈاکو لٹیرے جو کہ بالکل پاکستان کے دشمن ہیں، امریکہ کے پٹھو ہیں۔ میں ان کو بتا دوں کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ امریکہ ان کو بچائے گا، امریکہ نے کبھی کسی کو نہیں بچایا۔ تاریخ ان شواہد سے بھری پڑی ہے۔ میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے شاہ آف ایران جو تھا وہ امریکہ کا سب سے بڑا پٹھو تھا، اس کو اپنا جو ہے نا مڈل ایسٹ ریجن میں اپنا ریپرزینٹیو سمجھتے تھے۔ جب اس کے حکومت کا تختہ الٹا اسلامک ریولوشن کے بعد، تو اسی شاہ کو امریکہ اپنے ملک میں بھی آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ یہ تم غور سے سن لو جرنیلو، تم اگر سمجھتے ہو کہ تم امریکہ بھاگ جاؤ گے اگر ان کے کام تم نے پورے نہ کیے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ فرڈینینڈ مارکوس کا بھی یہی حشر ہوا تھا۔ صدام حسین کی حالت تم دیکھ لو، تمہیں پتہ ہے کہ اس کا کیا حشر کیا آخر میں۔ 8 سال تک امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا ایران کو تباہ کرنے کے لیے۔ جب وہ نہیں کر سکا، اس کے بعد امریکہ نے خود ہی اس پر حملہ کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نوٹ کر لو۔ تمہیں اگر تاریخ کا نہیں پتا تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے۔ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے، وہ امریکہ تو انسانیت کا دشمن ہے۔ تو تم اگر سمجھتے ہو کہ تم امریکہ کی چاپلوسی کر کے اس کے جوتے چاٹ کر تم بچ سکو گے تو نہیں بچ سکو گے۔ تم اگر پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو جان لو کہ پاکستان کے عوام تمہارے گریبانوں کو پکڑ کر رکھیں گے ایک دن، اور تمہیں بھی وہی سزا دیں گے جو ایران کے جرنیلوں کو سزا ملی تھی۔ تو وہ دن دور نہیں۔ اس لیے تم اس زون میں مت رہو کہ جناب تم امریکہ کی چاپلوسی کر کے کسی طریقے سے بچ جاؤ گے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ بہت شکر، بہت زبردست، بہت زبردست سر۔ یہ جو ہم تو اپنی بھی تاریخ نہیں پڑھتے، 71 سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ اینی وے سر، ان لوگوں کی جو آخرت ہے، آخرت کے بعد اور اس دنیا کے اندر جو ان کا حال ہونا ہے، وہ تو اتنا اتنا دہشت والا ہوگا کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ ان کو اور ان کے خاندانوں کے ساتھ جو ایک نفرت سے بھرا ہوا جب غصہ باہر نکلے گا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو بالکل آئینے کی طرح، شیشے کی طرح دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ شاید کوئی بھاگ جائے۔ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے جو یہ ایک مجھے صاحب نے کہا کہ، اور یہ بھی کافی پھیلی ہوئی ہے بات کہ جی پاکستان میں جو سب سے آزاد انسان ہے وہ جیل میں قید ہے، وہ عمران کے متعلق کہہ رہے تھے۔ اچھا سر، اسی سے ایک بات جو ہے عمران صاحب کے کیس سے جڑی ہوئی ہے، وہ جو سائفر کے کیس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کلیئر انڈیکیشن ہمیں آ گئی ہے کہ اس نے سائفر کیس کے متعلق جو ان کو بیل دینی ہے اس نے فیصلہ نہیں دینا۔ 17 اکتوبر تک فرد جرم عائد ہو جائے گا، شاید اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ جب کہے کہ اب تو فرد جرم عائد ہو گیا، اب تو ٹرائل وہ نہیں دے گا۔ اور ٹرائل کی کورٹ، جو ٹرائل کورٹ ہے، جو عدالت ہے، اس کے متعلق جو فیصلہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اس کے متعلق بھی عامر فاروق کچھ نہیں کر رہا۔ حالانکہ سلمان صفدر نے اتنی بہترین وکالت کی ہے سائفر کیس میں، اس نے اڑا کے رکھ دیا ہر کونے سے، لیکن عامر فاروق کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں۔ مجھے تو یہ بڑا خوف لگ رہا ہے کہ سر اگر یہ انہوں نے ہر قسم کے راستے بند کر دیے تو یہ جرنیل کے علاوہ یہ جج اس قسم کے جو ہے عامر فاروق جیسے اور حسنات اور یہ ہمایوں دلاور اور باقی جو ابھی آتے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس کے، یہ ان کے اوپر بھی بہت برا نزلہ برسے گا سر۔ بالکل، دیکھیے نا، جب عوام کے لیے سارے راستے بند کر دیے جائیں، جب انصاف کے سارے راستے بند کر دیے جائیں، تو ظاہر ہے کہ اس لاوے نے تو پھٹنا ہے پھر، اور اس کا جو حشر ہوگا ان لوگوں کا، یہ لوگ اگر صحیح سمت نہیں چلیں گے، قانون کی بالادستی کو برقرار نہیں رکھیں گے، اور جب عوام کے ذہن میں یہ بات مکمل طور پر نقش کر جائے کہ ہمیں کہیں سے انصاف میسر نہیں ہے، تو پھر عوام کا لاوا پھٹنے والا ہے۔ تو یہ لوگ عقل کے ناخن کاٹیں اور ہوش میں آئیں، کیونکہ آخری جو وہ ہے عوام کے لیے وہ کورٹس ہیں، اور وکلاء جتنے بھی دلائل دیں، لیکن اگر ججز صحیح فیصلہ نہیں کرتے، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو پھر یہ ججز جو ہیں
یہ بھی تیار رہیں اس بات کے لیے کہ پھر ان کی بھی گرفت ہوگی، اور جبکہ انصاف کہیں پر کسی کو مل نہیں رہا تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ خاموشی سے بیٹھ کر یہ سب ظلم سہتے رہیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، کیونکہ سروائیول جو ہے انسان کی ایک بنیادی انسٹنکٹ ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ ایک بلی جو ہے نا ایک کافی ہارملیس قسم کا جانور ہے، اگر آپ بلی پر بھی ظلم کریں گے، پریشر ڈالیں گے، تو وہ بھی اپنے پنجے نکال کر اور اپنے دانت نکال کر جھپٹے گی اور اٹیک کرے گی۔ یہ تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ میں جب بچپن میں اپنے اس میں ہوا، پاکستان میں ہوا کرتا تھا، تو ایک مرغی جو ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکل کر وہ بچوں کو وہ کراتی تھی، بتا کہ وہ گھاس وغیرہ جو بچے یا چیزیں کھاتے تھے، چہل قدمی خیال کرتی تھیں، اگر اوپر سے ایک گدھ آ کر ان کے کسی بچے کو وہ چپٹ کر اٹھا کے لے جاتا تھا، تو یہ مرغی جو ہے نہ صرف اس کے پیچھے بھاگتی تھی بلکہ اڑتی بھی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے، حالانکہ مرغی اڑتی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سروائیول کا، اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کا کتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسٹنکٹ ڈالا ہوا ہے۔ وہ تو مرغی ہے، وہ تو جانور ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہیں۔ مسلمان جو ہیں، انسان جو ہے، جب وہ اس قسم کے حالات دیکھتا ہے تو ان میں بھی یہ ہمت پیدا ہوگی۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں ایکچولی کہ جو ہے نا، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ہم آئے دن سنتے ہیں کہ جی فلانے شہر میں اس شخص نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا تھا، بیوی بچوں کو پہلے مار دیا۔ لیکن وہ دن دور نہیں کہ کوئی یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں تو مر ہی رہا ہوں، میرے بچے بیوی بچے تو مر ہی رہے، میں کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ لے چلوں گا۔ آنے والا ہے دن، اگر یہ حالات نہ سنبھلے، اور اس کی آخری ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے، جو ایک کوئی امید، اگر کوئی امید کہ وہ ہے تو وہ کورٹس ہیں، اور اگر کورٹس صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، انصاف نہیں فراہم کریں گے، تو پھر یہ جان لے کہ ان کو بھی ایک دن یہ کچھ بھگتنا پڑے گا۔ بالکل صحیح فرمایا سر، اور میں ایک بہت ہی خطرناک بات پیش کر رہا ہوں۔ میرے پاس لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں سر ہم نے پوری لسٹیں بنائی ہوئی ہیں جرنیلوں کی، ان کے گھروں کے پتوں کی، ان کی بیویوں کی، وہ کہاں کہاں جاتی ہیں، کدھر شاپنگ کرتی ہیں، ان کی گاڑیوں کے نمبر ہے ہمارے پاس ان کے بچوں کے نام ہیں، کس اسکول میں جاتے ہیں، کس کالج میں جاتے ہیں، ججز کی ہم نے لسٹیں بنائی ہیں، ان کی بیویاں کہاں جاتی ہیں، ان کے بچے کہاں جاتے ہیں، ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں، آپ اس کو جو ہے نا پوسٹ کریں۔ میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں کبھی بھی پوسٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ لیکن میرے پوسٹ نہ کرنے یا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر یہ لسٹیں تیار ہو گئی ہیں اور لوگوں کی ساری انہوں نے وہ انویسٹیگیشن کر کے پتہ کر گیا کہ کس کی بیوی کس کے گھر میں رہتی ہے، کہاں ہے اس کی بہن، کہاں ہے اس کی بیٹی، کہاں ہے اس کا بیٹا، کہاں پڑھتا ہے، جج کدھر جاتا ہے، واک کہاں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ یہ تو سر بہت ہی ایک خطرناک یہ طرف یہ بات جا رہی ہے۔ جی دیکھیے نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ یہ بہت بہت اچھا۔ ضروری ہے، تاکہ ان کو جو ہے نا اپنے نفرت کا اظہار ان کے خلاف، ان کے کرتوتوں کے خلاف، انڈیویجول کے کوئی ذات کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے کرتوتوں کی بات ہے۔ وہ جس قسم کے حرکتیں کر رہے ہیں اس کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ مطلب ان پہلی سے بات ملنا تو یہ ہے۔ جلنا چھوڑ دیں، ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ایبسولوٹلی ان سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ، مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے جرنیل جو ہیں آج بھی یوں کرتے ہیں کہ شام کے وقت وہ جناب پہلے جا کر وہ گولف کھیلتے ہیں یا ٹینس کھیلتے ہیں، پھر جا کر گھروں میں بیٹھ کر شرابیں پیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا ہے خود ان لوگوں کو، یہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان لوگوں کا سوشل لیول پر بائیکاٹ ہونا چاہیے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، جو آپ نے لسٹس کی بات کی، ظاہر ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو معلوم ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اور اگر ان لوگوں نے یہ لسٹ تیار کر لی ہیں تو پھر دیکھیے نا وہ دن دور نہیں کہ جب یہ ان لسٹوں پر وہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ ملک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہوگا۔ تو اس پر ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس سمت ملک کو لے کے جا رہے ہیں، جو مظالم کر رہے ہیں، جو بربریت کا بازار ان لوگوں نے گرم کر رکھا ہے، تو لوگوں کا بھی جو ہے نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، پھر وہ مطلب کہ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ اچھا، تو یہ جرنیلوں کے اور ججز کے اور ان کے گھروں کی، گاڑیوں کی، بچوں کی
बीवियों की, बेगमात की लिस्टें बन गई हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन इनके लिए ये बहुत ही खतरनाक हद पर ये बात पहुंच जाएगी। सर, आते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे इस पे बहुत 2 दिन हो चुके हैं, बहुत बातचीत हो चुकी है, लेकिन मैं आपका इसका एक समरी तज्जिया चाहता हूँ कि ये जो 3 केसेस में 3 मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं 3 शिकों पे, इससे आपकी क्या असेसमेंट है? जी देखिए, एक तो बात ये है कि जजेस ने तो इस मेजॉरिटी ओपिनियन ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जो जजेस के या चीफ जस्टिस के जो बेतहाशा जो पावर्स हैं, उनको थोड़ा-सा उन्हें कंट्रोल में कर लिया है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इससे ये जो नवाज़ शरीफ जो उम्मीद बाँधे हुए थे कि ये रेट्रोएक्टिवली अप्लाई होगा, तो वो तो बात ख़त्म हो गई है। अब नवाज़ शरीफ, मुझे नहीं लगता कि वो अभी इस वक़्त तो सऊदी अरेबिया में है कि क्या वो अब पाकिस्तान आएगा भी या नहीं, क्योंकि अब तो उसको कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड हो चुका है। इस बात पर वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट ने ये जो बिल 5 पास साल किया। बाद। जी, लेकिन बात ये है कि पार्लियामेंट तो जिस शक्ल में जो जो उसके मेंबरान थे, वो तो मतलब कि ना टोटल पार्लियामेंट ही नहीं थी। तो वो जो है किस किस्म के बिल्स पास कर सकते हैं? यानी देखिए ना, आईन में अगर आप कोई तरमीम लेके आना चाहते हैं, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ये तो कोई हुआ नहीं है। तो ये पता है ना कि ये जो लंगड़ी-लूली जो डेमोक्रेसी लिए फिर रहे हैं, इसके कहीं पैर नहीं हैं, ये जम नहीं सकती ये इस किस्म की इनकी हरकतें। तो इस लिहाज से यानी ज़ाहिर है कि कुछ तो जनाब उन्होंने जजेस ने अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस कबूल कर लिए। उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट को ये हक पहुँचता है कि वो कानून पास करे, लेकिन कानून की इंटरप्रिटेशन जजेस का राइट है। और दूसरी बात जो है, ये रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये जो सिलसिला है जो नवाज़ शरीफ साहब उम्मीद बाँधे हुए थे, उस पर पानी फिर गया है। और तीसरी बात जो मुझे नज़र आ रही है, जिसका मैंने ज़िक्र पहले भी किया था, मैं नहीं समझता हूँ कि जनवरी में या फरवरी में कोई इलेक्शंस होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के ये हीले-बहाने वो पेश कर रहे हैं, फिर कहेंगे जी मार्च में होंगे, फिर कहेंगे नहीं जी मार्च में तो इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हो गया। तो इस किस्म के बहाने घड़ते रहेंगे, क्योंकि उनको इलेक्शन कराने ही नहीं। उनको पता है कि अगर इलेक्शन हुए, इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से, इमरान खान को अगर वो जेल में भी रखें, लेकिन इमरान खान की पार्टी जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से बरसर इक़्तिदार आएगी। ये बिल्कुल वैसी ही कैफ़ियत है जैसे कि टर्की में रजब तैयब अर्दोआन के साथ किया था। 2002 में वो जेल में पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी पार्टी जो है वो पावर में आ गई। उसके बाद जब वो रिलीज़ हुआ तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गया उसका टर्की का। तो यही कुछ कैफ़ियत यहाँ भी नज़र आ रही है कि हुँ। अल्टीमेटली अ, जब भी इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, मुझे नज़र नहीं आता कि जनवरी में होंगे या फरवरी में या मार्च में। ये तो टरकाते चले जाएँगे, क्योंकि उनको डर यही है कि अगर इलेक्शंस हुए तो इमरान खान की पार्टी ने पावर में आना ही आना है, जिसकी वजह से ये इसको पोस्टपोन करते चले जाएँगे। बहुत शुक्रिया। सर, इसका बस सर इस केस को मैं रैप अप इस तरह करता हूँ। मैं ये थोड़ी-सी इसकी लोगों को पता है, लेकिन इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, वो 3 जजेस का जो 2 शिक़ों में फैसला मुख्तलिफ देना है। याह्या अफ़रीदी साहब ने 2 शिक़ों पे वोट अपना दिया, मुनीब अख्तर, एजाज़ुल एहसन, शाहिद वजीर, आयशा मलिक और मज़ाहिर अली नकवी के साथ। वो 2 शिक़ें क्या थी कि जी अपील होनी ही नहीं चाहिए, और दूसरी के पीछे वाले केसेस में अपील नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दोनों केसेस में अपना जो उनका ग्रुप था उससे हट के फैसला दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जो 10-5 जजमेंट था कि जी ये एक्ट कानूनी है और ये पार्लियामेंट का हक है, उसमें याह्या अफ़रीदी, मोहम्मद अली मज़हर और हसन अज़हर रिज़वी ने उधर शामिल किया है। मेरा ख्याल है कि जो याह्या अफ़रीदी साहब का वोट था ना 8-7 वाला, वो ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट वोट था, और फ़ाइज़ ईसा समझ ये रहे थे कि वो वोट जो है ना, वो याह्या अफ़रीदी इनके साथ डालेंगे कि 9-6 में पिछले जो अ, इससे याह्या अफ़रीदी साहब का वक़ार बहुत बुलंद होता है। जो सबसे ज़्यादा अफ़सोस वाली बात हुई है ना, वो सर मेरे नज़र में 2 जजेस की है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा नंगा हो गया, जो ये कानून और आइन की बात है, ये नंगा हो गया। और दूसरा जो बहुत अफ़सोस है वो मंसूर अली शाह है, जो कि बहुत बड़ा कानूनदान उसको कहते हैं और बड़ा कहते हैं।
اس نے بھی اپنے آپ کو بیچ دیا. باقی تو ٹاؤٹس ہیں سر, اطہر من اللہ ٹاؤٹ ہے ISI کا. کس کو نہیں پتا 10 15 20 سال سے جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں. مصعب طلاری انہیں نہیں بنائی ہے, وہ ان کی رکھے اس ٹائپ اور ہے. امین الدین خان بہت کمزور آدمی, اس کو ISI نے فون کیا ہوگا کرے گا. طارق مسعود تو ان پڑھ جاہل جج ہے. لیکن فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ نے اپنی آخرت اور اس دنیا کے اندر ذلت اتنی کمائی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا جو ہے فائز عیسیٰ, یہ جو باقی الیکشنز کا کیس ہے 90 دن والا, ملٹری کورٹس ہیں, آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستانی آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہے اس کا, یہ جو عاصم کے خلاف پٹیشن آئی ہے, اس نے عہد سے خلاف ورزی کی, اس کو لیتا ہے. اور جناب یہ جو اس کا اپنا ارشد شریف کا جو قتل ہے جو پڑا ہے, ان میں کیا کرتا ہے, لیکن ننگا ہو گیا سر. آگے چلتے ہیں سر. حماس اسرائیل کانفلکٹ, یہ آپ کو پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایران, حزب اللہ, عراق, سیریا, لبنان, یہ گریٹر جنگ آپ کو نظر آ رہی ہے, اور اس پر پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی, ایک اس طرح ہے کہ جو لیبنان کے ساتھ بارڈر ہے اس میں تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. وہاں سے حزب اللہ نے یعنی کلیم تو نہیں کیا, لیکن وہاں سے کچھ راکٹس جو ہیں اسرائیلی پوسٹ پر, شیبا فارمز میں فائر ہوئے ہیں, اسرائیلی ملٹری پوسٹ پر. میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں خود وہاں جا چکا ہوں, میں نے دیکھا ہے شیبا فارمز کو, اور اسرائیلی فورسز کے سامنے تقریباً کوئی 10 گز کے فاصلے پر میں کھڑا ہوا تھا. ان کی بڑی بڑی بندوقیں ہمارے طرف ڈائریکٹڈ تھیں. کفر قلعہ ایک جگہ ہے خیام کنسنٹریشن کیمپ کے پاس, جو کہ اسرائیل نے وہاں پر لیبنیز اور فلسطینیوں کو بالکل بہت ہی سخت قسم کے پنجروں میں بند کر کے رکھا ہوا تھا, اسٹیل کیجز میں, اور بہت ہی ان پر اذیتیں انہوں نے ڈھائی تھیں. وہ بھی وہاں بھی میں جا چکا ہوں. تو اس علاقے میں شیبا فارم جو ہے وہ لیبنیز ٹیریٹری ہے, جس کو اسرائیل نے ناجائز طور پر اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو وہاں پر کچھ ہلچل ہوئی ہے, اور یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر یہ ایکٹیویٹی زور پکڑے گی. اسی طرح سیریا کے جو گولان ہائٹس ہیں وہاں سے کچھ ایکٹیویٹیز کی خبریں آئی ہیں. ایران اس وقت تو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوگا, لیکن اگر اسرائیل نے یہ حماقت کی کہ وہ شام پر کوئی بڑی مہم چلائے, کچھ حرکت کرے, تو پھر ایران حرکت میں آئے گا. لیکن اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ حزب اللہ اور سیریا کو اس میں اب آ جانا چاہیے تاکہ وہ اسرائیلی آرمی کو سٹریچ کر سکیں, کیونکہ اسرائیلی ایئر فورس جو ہے جس قسم کی بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے, غزہ پٹی پر بمباری کر کے ان کے اپارٹمنٹ بلڈنگز تباہ و برباد کر رہے ہیں, یہ وار کرائمز ہیں. یہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے, یہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی کہا کہ یہ وار کرائمز ہیں, اور ان کی جس طریقے سے ناکہ بندی انہوں نے کر رکھی ہے یہ بھی وار کرائمز ہیں. وہاں پر ہسپتالوں میں بجلی نہیں ہے, لوگوں کو وہ ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں, پانی ختم ہو گیا ہے, فیول ختم ہو گیا, وہاں پر کھانا ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. یعنی 1100 کے قریب فلسطینی بیچارے شہید, 1300 کے قریب لیٹسٹ خبریں میں نے دیکھی, 1300 سے زیادہ فلسطینی بیچارے شہید ہوئے ہیں, اور ابھی تو یہ نمبرز بڑھیں گے کیونکہ ابھی تک تو ان کو ملبے سے ہی لوگوں کو نہیں نکالا گیا. وہ بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, اور یہ حرام زادے کہتے ہیں کہ جی یہ سب جو ہیں ٹیررسٹ ہیں, بکواس کرتے پھرتے ہیں. یعنی امریکہ کا صدر خود بیٹھ کھڑا ہو کر پبلکلی جھوٹ بولتا ہے, لعنتی. اس کو پتا تھا کہ بھئی جھوٹ بول رہا ہے, اس کو یہ جو جھوٹ اسرائیل سے شروع ہوا تھا, جس کو گرے زون نے کل جو ہے اس کی وہ نشاندہی کی تھی, بلکہ اس سے پہلے بھی لاس اینجلس ٹائمز نے بھی, اس کا بھی ایک یہودی رپورٹر تھا جونا گولڈبرگ, اس نے یہ بکواس کی کہ جی فلسطینیوں نے 40 بچوں کو ذبح کیا ہے. یہ ایک یعنی ایسی من گھڑت بات تھی یہ. اور یہ گریس زون نے بتایا کہ ایک یہودی سیٹلر ہے وہاں پر جو اسرائیلی یونٹ 71 میں کام کرتا ہے, اس نے یہ بے بنیاد الزام لگایا تھا, اور اس کو جو ہے ایک I-24 اسرائیل کا چینل ہے جس نے اس کو اٹھایا, جو کہ فارن منسٹری اس کو فنڈ کرتا ہے I-24 کے چینل کو. نکول زیڈک کے نام سے ایک ان کی رپورٹر ہے, اس نے یہ بکواس کی. جب سوشل میڈیا پر اس کو چیلنج کیا گیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے یہ اسرائیلی سولجر نے بتایا ہے, اور اسرائیلی رپورٹرز گئے اسی جگہ پر اس کبوٹس میں کہ دیکھیں معلوم کریں کہ بھئی واقعی یا کچھ ہوا ہے, تو کہتا ہے وہاں تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی. اس کے بعد
गोल्डबर्ग ने भी इसको रिट्रैक्ट किया लॉस एंजलिस टाइम्स में, और ये 9 अक्टूबर को किया। 11 अक्टूबर को यानी कल जो है बाइडेन दोबारा खड़े होकर यही झूठ बकता है वहां पर। यानी इस किस्म के तो ये लोग झूठे इल्जामात लगाते हैं फलस्तीनियों पर, लेकिन इनके सारे जो है ना ये झूठ सब अब तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, खुलकर सामने आए हैं। लेकिन ये जो जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं गाजा पट्टी पर, इसके खिलाफ जो है ना एक इस फ्रंट को एक्सपेंड करने की जरूरत है, ताकि अगर हिजबुल्लाह शामिल हो गए, सीरिया उसमें गोलान हाइट्स पे शामिल हो गए, तो इसराइली आर्मी फिर मल्टीपल फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकती। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हालांकि इसराइल ने तकरीबन 3 लाख फौज जो है वहाँ गजा के बॉर्डर पर खड़ी की है, लेकिन उनको ये मालूम है कि अगर वो गजा के अंदर गए तो उनको अर्बन वॉरफेयर लड़नी पड़ेगी, बहुत उनकी कैजुअलिटीज होंगी। ठीक है, वो फलस्तीनियों को भी मार देंगे, लेकिन इनको भी मारेंगे, उनके और भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ेंगे, फिर इनकी मां मरेगी। ऑलरेडी 150 से लेकर कोई 300 के करीब इनके जो है ना प्रिजनर्स ऑफ वॉर इसराइल ने, आई मीन हमास ने पकड़े हैं, उसमें जनरल्स भी शामिल हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसराइल जो है, हालांकि शोर तो बहुत मचा रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, मां सिवाय इसके कि वो बेगुनाह लोगों को कत्ल करता रहे बेदर्दी से, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स है, इनके पास असला है। लेकिन ये कि वो ना तो हमास को खत्म कर सकते हैं, न फलस्तीनियों को शिकस्त दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन दिस वॉर, नेतन्याहू जो है वो नहीं रह सकता एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, क्योंकि इसराइल के अंदरूनी तौर पर इतनी इख्तलाफात हैं, सब लोग आपस में दस्तों गिरेबां होंगे, नेतन्याहू को वो पकड़ेंगे कि ये तुम्हारे वॉच पर ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी ये नाकामी है, तो उसको जाना पड़ेगा। तो ये सारे सिनेरियो जो मैं देख रहा हूं, उससे ये है कि अगर ये वॉर फ्रंट एक्सपेंड कर दी जाए, तो फिर जो है डेफिनेटली इसराइल को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सर पाकिस्तान पर क्या इसके असरात हैं? देखिए, पाकिस्तान पर इसके असरात ये पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान तो बिल्कुल, यानी इसका जो 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 हुक्मरान है वो बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। ना उन्होंने हमास के फेवर में कोई बयान दिया है, हालांकि वो तो चाहते थे कि इसराइल के साथ वो अपने ताल्लुकात इस्तेवार कर लें, लेकिन ये कि अब तो सऊदी अरेबिया भी इससे पीछे हट गया है, वो नहीं कर रहे कोई वो ताल्लुकात, कहानी खत्म हो गई, कबारी खत्म हो गई है, वो नॉर्मलाइजेशन इज डेड नाउ। तो ये कि इनका जो प्लान था कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात वो कर देंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे, ये लोग भी सऊदी अरेबिया की आड़ में, तो दैट्स फिनिश्ड। तो अब जो है वो इतने नंगे हो गए हैं, सारी दुनिया तो पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, मुस्लिम दुनिया के जी न्यूक्लियर पावर है, मुस्लिम मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, और वो जनाब हमास के फेवर में या फलस्तीनियों के फेवर में कोई बयान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है मुकम्मल तौर पर एक्सपोज्ड हो चुके हैं, और इनके जो मंसूबे थे वो सब फेल हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही ज़बरदस्त तज्ज़िया आपने किया है। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, आपके अहल व याल को, सबको अपनी ज़ुबान में रखे, पाकिस्तानियों को ज़ुबान में रखे, इमरान खान को ज़ुबान में रखे, जो बेचारे कैद में हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुश्किल आसान करे, जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।